Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएं कायम करना, खादमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त खताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंच जाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। सो ये लास्ट वीक है लूका 22 बाब, जिसे हम पैशन वीक कहते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का लास्ट वीक है। और इस आखिरी हफ्ते में खुदावंद ने अहम तरीन बातें अपने शागिर्दों से कही, और उनमें से एक बात आज हम स्टडी करेंगे 22वां बाब 21 से 30 आए। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके वास्ते मुकर्रर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस है जिसके वसीले वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा, और उनमें ये तकरार भी हुई कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा कि गैर कौमों के बादशाह उन पर हुकूमत चलाते हैं, और जो उन पर इख्तियार रखते हैं खुदावंदे नेमत कहलाते हैं। मगर तुम ऐसे ना होना, बल्कि जो तुम में बड़ा है वो छोटे की मानिंद, और जो सरदार है वो खिदमत करने वाले की मानिंद बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो खाना खाने बैठा है या वो जो खिदमत करता है? क्या वो नहीं जो खाना खाने बैठा है? लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले की मानिंद हूँ। मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाही मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन। इसमें जो मेन मैसेज है वो 28वीं आयत है, मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। और इस सारे पैसेज में जो एक कंक्लूडिंग मैसेज हमें मिलता है वो ये है, जब हम हर किस्म के हालात के बावजूद, परेशानियों, मुश्किलात, आजमाइशों, बीमारियों, कमजोरियों के बावजूद खुदावंद की इबादत करते हैं, खुदावंद की परस्तिश करते हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं, तो हमारा अजर बहुत बड़ा है। क्या इसमें मैसेज है कि जब हम हर किस्म के मनफी हालात, परेशानियों,
trials or tribulations or persecutions or problems or कमजोरियों और weaknesses और मे बी बीमारी है, whatever it, इसके बावजूद जब हम खुदावंद की क्या करते हैं, इबादत करते हैं और खिदमत करते हैं, तो हमारा अजर क्या है, बड़ा है। अब हम 22वीं आयत से देखेंगे। इक्कीसवीं आयत से, मगर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे मेज पर है। ये एक बड़ी ज्यूइश टर्म है जो खुदाम ने यहां पे कही, और दो जो लफ्ज खुदाम ने इस आयत में बोले, हाथ और मेज। पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ, पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, मेरी मेज पर है। ये किसकी मेज थी, खुदाम की मेज। ये लास्ट सफर है जिसमें ये वाकया हो रहा है। आखिरी फसा यहूदी खा रहे थे और क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए ये लास्ट सफर है। तो ये जो दो टर्म्स हैं, हाथ और मेरी मेज पर, दिस मीन्स कि ये शख्स मेरा दोस्त है। यानी ज्यूइश ट्रेडिशन के मुताबिक, और इसीलिए हमारे कल्चर में भी हम हाथ मिलाते हैं। सिमिलरली ज्यूइश जो लोग हैं वो भी हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाने का मतलब है फ्रेंडशिप, दोस्ती। बाइबल में कई रेफरेंस आपको मिलेंगे कि खुदावंद के हाथ के ताल्लुक से। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि वो हमें बचा न सके। जब ईस्टर्न लैंग्वेज में हाथ का वर्ड आता है, हैंड, दिस मीन्स फ्रेंडशिप, दोस्ती का हाथ। और मेज का मतलब है कि फ्रेंडशिप, वो मेरी मेज पर मेरे साथ खाता है। सो खुदावंद यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले के ताल्लुक से यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं, ही वॉज या ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वो मेरे दोस्तों में से एक है, वो मेरे साथियों में से एक है, वो तुम में से एक है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना और तुम में से एक शैतान है। सो व्हाट क्राइस्ट इज सेइंग इज कि वो शख्स जो मेरा दोस्त था, जिस पे मैं ट्रस्ट करता था और जो मेरी मेज पे खाता था, जिसका मैं होस्ट था, आज वो मेरा एनिमी है। और उसको इस बात का अफसोस है कि मेरा दुश्मन वो नहीं जो कोई बाहर से है, मेरा दुश्मन वो है जो मेरे साथ था। और यूहन्ना 13 बाब और 18 आयत हम पढ़ेंगे इसी ताल्लुक से, और इस चैप्टर को भी आप खुला रखें। हम यूहन्ना 13 बाब में से भी कुछ हवाला जात देखेंगे। सो यूहन्ना 13 बाब और लूका 22 बाब जो हैं, ये तकरीबन सेम इंसिडेंट को पेश करते हैं। 13 बाब 18 आयत। मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। और ये नविश्ता कहां पे लिखा है, ज़बूर 41 उसकी 9वीं आयत को यहां पर खुदावंद ने कोट किया, साम 41 9 वर्स। सो जिनको मैंने चुना मैं उन्हें जानता हूं, मैं तुम सबको जानता हूं। खुदावंद अब सबको जानता है जिसने आपको चुना है और निजात दी है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है, जो मेरे साथ था, जो मुझसे बरकत लेता रहा, जिसने मुझसे कुव्वत ली, जो मेरे नाम से मौजज़ात करता रहा, जो मेरे साथ था, जो मेरी रोटी खाता था, जो मेरा दोस्त था, जो मेरा कंपेनियन था, जो मेरी टीम में था, जो मेरे ग्रुप में था, उसने मुझ पर लात उठाई, उसी ने मुझे धोखा दिया। मुझे इस बात का अफसोस है कि बाहर से किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया, अंदर से मेरे एक दोस्त ने, जो जिसका हाथ मेरे साथ था और जो मेरे टेबल पे खाता था,
مجھے بٹرے کیا، اس لیے یہ بٹریل میرے لیے اور زیادہ پینفل ہے، یہ دکھ میرے لیے اور زیادہ پینفل ہے، کیونکہ وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ میرا دوست ہے۔ اور آج بھی شیطان کی وہی اسٹریٹجی ہے جو اس دور میں تھی کہ وہ ان لوگوں کو مسیح کے اگینسٹ کرنا چاہتا ہے جو مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، چرچ میں سے، ٹیم میں سے، پاسٹرز میں سے، لوگوں میں سے جنہوں نے اس کی میز پہ کھایا ہے، ان کی زندگیوں میں ان کے تھرو وہ خداوند کے اگینسٹ کام کرنا چاہتا ہے۔ 22ویں آیت، لوکا 22 باب کی 22ویں آیت۔ کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ 23ویں آیت، اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ 23ویں آیت بڑی سٹرینج آیت ہے۔ 3.5 اور تقریباً 3 سالوں سے 3 سال سے 3.5 سال کی ٹائم پیریڈ میں یہ 12 لوگ اکٹھے ہیں، ایک گروپ کی شکل میں ہیں، لیکن سٹل وہ اتنا زیادہ قریبی طور پر ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ It takes time to know each other. کئی دفعہ 3 سال، کئی دفعہ 6 سال، کئی دفعہ 10 سال، کئی دفعہ 20 سال لگتے ہیں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے۔ اور وہ آپس میں پوچھنے لگے یہ خداوند نے کس کے تعلق سے، ہم میں سے کون ہے جو اس کو دھوکہ دے گا۔ وہ ایک دوسرے سے یہ نہیں پوچھ رہے کیا تم مسیح کو دھوکہ دیں گے، پیٹر کیا تو مسیح کو دھوکہ دے گا، جوڈس کیا تو دھوکہ دے گا، جان کیا تو دھوکہ دے گا، اور توما پیٹر سے نہیں پوچھ رہا کیا تو دھوکہ دے گا، وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں ہم میں سے کون، کیا میں ایک دوسرے یہ کوشچن کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اپنے اندر اس قدر ڈسٹربڈ ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ ہم خداوند کے ساتھ ہیں یا ہم اس کو دھوکہ دیں گے۔ خداوند نے کس کے تعلق سے یہ بات کی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ کیا میں پکڑوانے والا ہوں؟ کیا میری زندگی میں تو کوئی کمی نہیں ہے؟ کیا کوئی لالچ میری زندگی میں تو نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ تو خداوند نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے، بڑی پرفیکٹ بات کی ہے، ایک بڑی خطرناک بات کی ہے، تم میں سے ایک آج مجھے پکڑوائے گا۔ ایک بڑی پینفل بات خداوند نے کی ہے، اور ان کا پہلا ری ایکشن کیا ہے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے سے آخری ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور لاسٹ سپر میں شریک ہیں، اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں ہم اس سے کون ہے، ہو از گوئنگ ٹو ڈو اٹ۔ یعنی ابھی وہ ایک دوسرے کو ڈیپلی نہیں جانتے ہیں، ایک دوسرے کے رویے کو، ایک دوسرے کے پلانس کو، ایک دوسرے کے کریکٹر کو، نیچر کو، ایٹیٹیوڈ کو وہ گہرے طور پر نہیں جانتے ہیں، اور انہیں یہ پوچھنا پڑ رہا ہے کہ ہم میں سے کون ہے۔ لیکن اچانک یہ سیریس گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک اور بات پہ ڈسکشن کرنا شروع کر دی، اور اس ٹاپک کو چھوڑ دیا جو امپورٹنٹ ٹاپک تھا کہ ہم میں سے کون غلط ہے، ہم میں سے کون دھوکہ دینے والا ہے، ہم میں سے کس کی زندگی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اصل میں جس نے خداوند کو پکڑوایا اس کی پرابلم کیا تھی؟ وہ مسیح کا شاگرد تو بنا تھا، اس کی نیچر چینج نہیں ہوئی تھی۔ نیچر چینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس کا ذہن تو بدل گیا تھا، اس کی کمٹمنٹ تو چینج ہو گئی تھی، پہلے وہ دنیا میں تھا، اب وہ خدا کی بادشاہی میں آ گیا تھا، لیکن اس کی نیچر ابھی چینج نہیں ہوئی تھی۔ ایون کرائسٹ بھی اس کی نیچر چینج نہیں کر سکے within 3.5 years because it takes time. ٹائم لگتا ہے کہ انسان کی نیچر چینج ہو۔ اس لیے خداوند نے کہا 9 مرید کو کوئی عہدہ نہ دے، ایسے نہ ہو کہ اس میں فخر آ جائے اور وہ ابلیس کی مانند سزا پائے۔ بڑی سیریس گفتگو کر رہے ہیں،
ہم میں سے کس کی نیچر ابھی چینج نہیں ہوئی، اور اچانک انہوں نے اپنی ڈسکشن کے ٹاپک کو چینج کر دیا اور وہ 24ویں آیت پہ چلے گئے. کیا لکھا 24ویں آیت میں؟ اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. سو بجائے اس کے کہ وہ مسیح کے دکھوں پہ غور کرتے اور دھوکہ دینے والے پہ غور کرتے، اب ان میں ایک نئی ڈسکشن شروع ہو گئی. کیا ڈسکشن ہے؟ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. وہ اب یہ نہیں کہہ رہے آپس میں ہم میں سے بڑا کون ہے. کیوں وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ وہ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں بھی کسی وجہ سے کرائسٹ جو ہے اب وہ پکڑوایا جائے گا. تو کیونکہ اس نے کہا کہ دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے. اگر اس کا مطلب ہے اگر خداوند پکڑوایا جائے گا اس کے بعد ہم میں سے کسی نہ کسی کو لیڈر ہونا چاہیے. ان کی کنسرن یہ نہیں ہے کہ مسیح پکڑوایا جائے گا، ان کی کنسرن یہ ہے کہ اس کے بعد ہم میں سے لیڈر کون بنے گا. تو انہوں نے کیا کویشچن کیا آپس میں؟ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. انہوں نے آپس میں یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے خیال میں ہم 12 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم میں سے سب سے سینئر کون ہے، ایج میں، گفٹس میں یا ادر چیزوں میں، وزڈم میں کون ہے. بلکہ انہوں نے کیا سوال کیا کہ لوگ ہم میں سے کس کو بڑا سمجھتے ہیں. تو جب مسیح پکڑوایا جائے گا ہمارے درمیان ایز اے لیڈر نہیں ہوگا، ہم اس کو لیڈر بنا دیں گے. فیصلہ کس پہ چھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں پہ. فیصلہ کیسے کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کس کو ہم میں سے سب سے بڑا سمجھتے ہیں. کیا لوگ پیٹر کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ جان کو سمجھتے ہیں یہ سب سے بڑا ہے؟ فیصلہ کس پہ چھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں پہ. اپنے بڑا ہونے کا یا اپنے چھوٹے ہونے کا، لیڈر بننے کا یا لیڈر نہ بننے کا، کچھ کرنے کا یا کچھ نہ کرنے کا ڈیسیژن کس پہ چھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں پہ. یہ پرابلم شاگردوں کی تھی اور یہی پرابلم آج چرچ میں ہے. ہم اپنے اسپرچل ڈیسیژنز لوگوں پہ چھوڑتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کس وقت میٹنگ پہ آنا چاہتے ہیں، میٹنگ کا ٹائم کیا ہونا چاہیے، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، سیمینار ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں، میٹنگ لمبی ہونی چاہیے چھوٹی ہونی چاہیے، لوگ کیا کہتے ہیں. ڈسائپلز اپنی لیڈرشپ ابیلٹی کے لیے کس سے رائے لینا چاہتے ہیں؟ لوگوں سے. جب آپ لوگوں سے رائے لیتے ہیں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کبھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں رائے، مشورہ، فیصلہ لینا ہے، کونسل لینی ہے، خداوند سے لیں. خداوند میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انہوں نے خداوند سے نہیں پوچھا خداوند تیرے خیال میں ہم میں سے سب سے بڑا کون سا ہے. انہوں نے کس سے پوچھا؟ ایک دوسرے سے پوچھا کہ لوگ ہم میں سے، لوگ کیا سمجھتے ہیں میں کیسے گیت گاتا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں میں کیسے میٹنگ لیڈ کرتا ہوں، لوگ کیا سمجھتے ہیں میں کیسے میسج دیتا ہوں. اپنی روحانی زندگی کو لوگوں کے کہنے یا نہ کہنے پہ معیار نہ کریں، اپنی روحانی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق معیار کریں. اگر میں کلام کے مطابق ہوں آئی ایم فائن. لوگ جو مرضی کہتے ہیں لیٹ دم سے. لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لوگوں نے تو مسیح کو پکڑوا دیا. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ ان کا مالک ان کے درمیان ہے، ان کا بادشاہ ان کے درمیان ہے، ان کا مسایہ ان کے درمیان ہے، اور اس کے حضوری میں بیٹھے ہوئے وہ یہ کویشچن کر رہے ہیں ہم میں سے لوگ کس کو بڑا سمجھتے ہیں. یعنی وہ امپورٹنس کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو.
تمہارا لیڈر تمہارے درمیان ہے, تمہارا کنگ تمہارے درمیان ہے, تمہارا سیویئر, تمہارا ہیلر, تمہارا ریڈیمر تمہارے درمیان ہے. وہی تم میں سب سے بڑا ہے, وہی تمہارا لیڈر ہے. تمہیں کیا ضرورت ہے آپس میں بحث کرنے کی کہ ہم میں سے لوگ کس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا سمجھتے ہیں. لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, لوگ آپ کو برا سمجھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہمیشہ آپ کو اچھا کہیں گے, کچھ ہمیشہ آپ کو برا کہیں گے. کچھ ہمیشہ آپ کی تعریف کریں گے, کچھ ہمیشہ تنقید کریں گے. کچھ ہمیشہ آپ کے میسج کو اچھا کہیں گے, کچھ برا کہیں گے. لوگوں کے اوپینین پہ نہیں جانا ہے. کس سے اوپینین لینا ہے؟ خداوند سے اوپینین لینا ہے. 25ویں آیت, اور خداوند نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو اس نے ان کو جواب دیا. اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں, اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں. خداوند نے کہا کہ دنیا میں جو لوگوں کے لیڈرز ہیں, کنگز ہیں, وہ ان پہ حکومت چلاتے ہیں. دنیا کا سسٹم یہ ہے. دنیا کی پاور یا اتھارٹی یہ کرتی ہے کہ وہ لوگوں پہ کیا کرتے ہیں؟ حکومت چلاتے ہیں اور ان پر اختیار رکھتے ہیں, اور خداوند نعمت کہلاتے ہیں, بینیفیشری کہلاتے ہیں. خداوند نعمت کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے جو بھی فائدہ پہنچنا ہے وہ ان کو پہنچے. جو بھی بینیفٹ ہے ان لوگوں سے, وہ جس بھی پوزیشن پہ ہیں, جس بھی اتھارٹی پہ ہیں, ان کو ملے گا. سو اس آخری ٹیچنگ میں, یہ آلموسٹ آخری ٹیچنگ ہے, اس سے پہلے کہ خدا پکڑائے جائیں, یہ آخری کلاس ہے, یہ ان کی آخری بائبل گریجویشن کلاس ہے اس کے شاگردوں کی. اور خدا ان سے یہ کہتے ہیں تمہارا بڑا پن, تمہاری اتھارٹی, تمہارا خداوند نعمت ہونا, یہ اختیار رکھنا ان لوگوں کی مانند نہ ہو جو دنیا میں اختیار رکھتے ہیں. دنیا جیسا تمہارا سٹینڈرڈ نہ ہو. متی 23 باب 7 سے 12 آیت پڑھیں گے. متی 23 باب 7 سے 12 ہے. اور بازاروں میں اسلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں, مگر تم ربی نہ کہلاؤ, کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو, کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. اور نہ تم ہادی کہلاؤ, کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے, یعنی مسیح. لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے, اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. سو یہاں پہ کرائسٹ دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں, دنیا کی بادشاہت اور خدا کی بادشاہت. اینڈ کرائسٹ از سیئنگ کہ اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ دنیا کس کو بڑا کہتی ہے, آپ میں سے کس کو بڑا سمجھتی ہے, تو میری نگاہ میں جس کو دنیا بڑا کہتی ہے, میری نگاہ میں خدا کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے. اگر تم میری کنگڈم میں بڑا بننا چاہتے ہو, اگر تم میری کنگڈم میں بڑی پوزیشن لینا چاہتے ہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری کنگڈم میں تمہارے پاس بڑی پاور اور اتھارٹی اور پوزیشن ہو, تو کیسے ملے گی؟ جو تم میں سے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا کرے گا. اور چھوٹے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سرو کرنا. تو اگر آپ چاہتے ہیں چرچ میں, کنگڈم آف گاڈ میں ہمارے پاس پاور, اتھارٹی اور لیڈرشپ ہو, اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ کیا کرنا ہے؟ چھوٹا کرنا ہے. اور چھوٹے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حلیم بنانا.
مبارک ہے وہ جو دل کے حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہیں۔ بہت کم لوگوں کو اور بہت کم لیڈرز کو آپ یہ پریئر کرتے ہوئے دیکھیں گے، خداوند مجھے حلیم بنا۔ موسٹلی جب ہم یہ پریئر کرتے ہیں، خداوند مجھے اور پاور دے، میری خدمت کو اور بڑھا دے، مجھے اور زور دے، مجھے اور یہ کر دے، ہم اپنے آپ کو بڑے سے بڑا مجھے بہت بڑا خادم بنا دے، مجھے یہ کر دے۔ اور بلیورز دعا کرتے ہیں، خداوند مجھے اور زیادہ پاور دے، لیکن ہم یہ کم دعا کرتے ہیں، خداوند مجھے اور زیادہ حلیم بنا دے۔ The more humble you become, the more power you have, the more authority you have. خدا کی بادشاہت میں جتنے زیادہ آپ حلیم بنیں گے، اسی قدر زیادہ آپ بڑے بنیں گے۔ پاور اور اتھارٹی آپ کے پاس ہے۔ آج اسی لیے چرچ میں اس قدر پاور نہیں جو ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، جبکہ خدا ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ چھوٹا بنانا چاہتا ہے۔ مگر تم میں ایسا نہ ہو، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند ہو، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے۔ 27ویں آیت، لوکا 22 باب اس کی 27ویں آیت۔ کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ خدا یسوع مسیح is a great servant king. He is a servant leader. ابن آدم خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہے۔ اور یسایہ 53 چیپٹر خداوند کو ایز اے سفرنگ سرونٹ، سفرنگ مسایا کے طور پر پیش کرتا ہے۔ سارا چیپٹر جو ہے یسایہ 53 باب کا۔ So now Christ is saying, تم لوگوں سے کیوں اپنا ڈیسیژن لینا چاہتے ہو؟ لوگ کس کو بڑا سمجھتے ہیں؟ جس کو لوگ بڑا کہیں گے وہ چھوٹا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بڑا کون ہے۔ خدمت کرنے والا بڑا ہے، میری کنگڈم میں صفائی کرنے والا، میرا کام کرنے والا، حلیم کیا ہے؟ بڑا ہے۔ میں کیوں اس پہ سٹریس دے رہا ہوں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بڑا کون ہے، کیونکہ جو بڑا ہوگا خدا کی کنگڈم میں، زیادہ پاور اس کے پاس ہوگی، زیادہ اتھارٹی اس کے پاس ہوگی۔ اور خداوند نے ہمیں کیا سٹینڈرڈ دیا بڑے ہونے کا؟ سرونٹ۔ کیا سٹینڈرڈ دیا؟ سرونٹ، نوکر، خدمت کرنے والا۔ ایک گھر میں، ایک فیملی میں بڑا کون ہے؟ یعنی اسپرچل اتھارٹی کس کے پاس زیادہ ہے؟ جو زیادہ خدمت کرتا ہے۔ بیٹا ہے یا ماں ہے یا بہو ہے یا ساس ہے یا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے، جو گھر میں سب سے زیادہ کام کرتا ہے دوسروں کے لیے، گھر کے لوگوں کے لیے، اس کے پاس اس فیملی میں سب سے زیادہ اسپرچل اتھارٹی ہے۔ جب آپ دوسرے بہن بھائیوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کپڑے اس لیے کرتے ہیں، ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، ان کو یہ کر دیتے ہیں، ان کو وہ کر دیتے ہیں، یو ہیو مور اسپرچل اتھارٹی ان یور فیملی۔ وین یو پرے فار یور فیملی، سم تھنگ ول ہیپن۔ ہاللیلویا۔ بڑا کون ہے؟ جو کام کرواتا نہیں بلکہ کام کرتا ہے۔ چرچ میں، خدا کی کنگڈم میں بڑا وہ نہیں جس کے پاس بڑے بڑے ٹائٹلز ہیں، بشپ فلاں فلاں، اپوسٹل فلاں فلاں، سینئر پاسٹر فلاں شخص۔ ٹائٹل سے اتھارٹی نہیں ملتی۔ آج ہمارے پینٹیکوسٹل میں آپ بہت سے بشپ بننا شروع ہو گئے، تقریباً ایوری سیکنڈ پاسٹر از اے بشپ ناؤ۔ اٹس گڈ تھنگ ٹو ہیو اے ٹائٹل، لیکن پاور کے بغیر ٹائٹل کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ سے بدروئے میں نکلیں تو کیا فائدہ اس ٹائٹل؟ اور ایک بڑی خوبصورت اگزامپل جو ہے وہ پال کی ہے۔ فیلمون کے لیٹر میں اگر ہم نکال لیں تو وہ فیلمون کو لکھتا ہے کہ وہ اپنے سلیو آنمس کو آزاد کر دے۔ وہ فیلمون سے کہتا ہو کہ یو آر اے بگ مین بٹ ناؤ یو آر اے کرسچن، اینڈ آنمس جو ہے تیرا سلیو تھا وہ بھی کرسچن ہے،
تو کرسچینٹی ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہم غلاموں کو آزاد کر دیں. اب پالوس کیا ہے؟ اپوسٹل ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اور فیلیمون اس کا شاگرد ہے، اور وہ فیلیمون کو کسی بھی بات کے لیے حکم دے سکتا ہے کیونکہ وہ کیا ہے؟ اپوسٹل ہے، لیکن وہ اپنی اس اتھارٹی کو یوز نہیں کرتا. 10ویں آیت. اگر آپ اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ آپ کو نیا نام میں ملے گا، پیج 210 پہ. تو یہ نہ سوچے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اور یہ کہ اے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی اور آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے. 13 آیت. اور 20ویں آیت. اے بھائی میں چاہتا ہوں کہ مجھے تیری طرف سے خداوند میں خوشی حاصل ہو، مسیح میں میرے دل کو تازہ کر. سو یہ ڈفرنٹ ورسز میں وہ فیلیمون کو آڈینس کرتا ہے یا ایڈریس کرتا ہے. اینڈ ہی سیئنگ، اسے بھائی کہہ رہا ہے، بھائی فیلیمون میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں میری خوشی کی خاطر تو اونیمس کو ریلیز کر دے، تاکہ وہ میری قید میں آ کر میری میں اپنی چینز کی وجہ سے، قید کی وجہ سے، سروس کی وجہ سے، وہ خدمت جو میں مسیح کے لیے کر رہا ہوں، ان مصیبتوں اور دکھوں کی وجہ سے جو میں مسیح کے لیے برداشت کر رہا ہوں، میں تجھے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تو انمس کو میرے لیے ریلیز کر دے. تو وہ اپنی کس اتھارٹی کو یوز کر رہا ہے؟ سرونگ اتھارٹی اور سفرنگ اتھارٹی. مسیح ہمیں اس لیے دکھوں میں سے گزرنے دیتا ہے اور بار بار دکھوں میں سے گزرنے دیتا ہے، اینڈ سم ٹائمز شدید دکھوں میں سے گزرنے دیتا ہے، اور سم ٹائمز وہ دکھ جو برداشت سے باہر ہیں ان میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے، تاکہ اس سروس کی وجہ سے جو ہم خداوند کے لیے کر رہے ہیں اور زیادہ ہم میں اتھارٹی پیدا ہو. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا، یہ حوالے ہمیں یہ بتاتے ہیں آپ اگر برے سے برے حالات میں سے گزر رہے ہیں پھر بھی آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور خوشی کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کے پاس گریٹر اتھارٹی ہے. اب کوشچن یہ ہو رہا ہے ہم میں سے کون بڑا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ خداوند نے ان کو کیا جواب دیا؟ وہ جو خدمت کرتا ہے، جو نوکر ہے، جو سرونٹ ہے، جو مدد کرتا ہے، جو خدمت کرتا ہے. لیکن خدا نے صرف اتنا نہیں کیا بلکہ اس نے ایک اور کام کیا، اور جان اس کام کو بیان کرتا ہے. یوحنا 13 باب میں اگر ہم واپس جائیں 4 سے 17 آیت میں خداوند ایک ایگزامپل سے بتاتے ہیں کہ تم میں بڑا کون ہے. 98 پیج پہ جان 13 4 سے 13 آیت. یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں. شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے. اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں، کیونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو. پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. 79 پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا،
اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا اور بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ تم یہ کہتے ہو کہ لوگ یہ کیا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے بڑا کون ہے، تو میں تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں تم میں سے سب سے بڑا ہوں، کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں۔ تو بڑا کون ہے؟ مالک۔ میں تمہارا بھیجنے والا ہوں، تو بڑا کون ہوا؟ بھیجنے والا۔ تو ہم میں سے کون سب سے بڑا ہے؟ جو ہمارا مالک ہے۔ کون سب سے بڑا ہے؟ جو بھیجنے والا ہے۔ لیکن تیسری اگزامپل جو اس نے ہمیں دی، اس نے نمونہ دیا۔ پیلسٹائنین کلچر میں جب کسی ایسٹرن ان کے گھر میں کوئی مہمان آتے تو ان کا جو سب سے کم تر ملازم ہوتا وہ ان کے پاؤں ہوتا، کیونکہ بہت سی ڈسٹ اور اور چیزیں سفر کرنے کی وجہ سے پاؤں پہ لگ جاتی، اور گیٹ سے انٹر ہوتے ہی انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوتی تھی، پانی وہاں پر موجود تھا اینڈ سم ڈیٹرجنٹس، اور جیسے ہی مہمان آتے تو سب سے پہلے یہ کام کیا جاتا کہ جو سب سے کم تر سرونٹ ہوتا گھر میں، اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جو مہمان گھر میں آتے ہیں ان کے پاؤں جو ہیں پانی سے، صابن سے، واٹ ایور مٹیریل دے ہیڈ، دھوئے جاتے۔ اس رسم کو یا اس کام کو یہاں پہ خداوند سر انجام دیتے ہیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو تمہارا خادم بناتا ہوں، سرونٹ بناتا ہوں، اور میں سب سے کم تر کام جو ہے ہمارے کلچر میں جو سب سے کم تر کام کیا جاتا ہے کہ مہمانوں کے پاؤں دھونا، میں تمہارے پاؤں دھونے سے تمہیں نمونہ دے رہا ہوں۔ دی کریٹر آف ہیون اینڈ ارتھ، وہ شخص جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، جس کے پاس ساری اتھارٹی اور ساری پاور ہے، وہ اپنے شاگردوں کے کیا کر رہا ہے؟ پاؤں دھو رہا ہے، اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں یہ نمونہ دے رہا ہوں، ایک دوسرے کو سرو کرو۔ بڑا کون ہے؟ جو ایک دوسرے کا خادم بنتا ہے، نوکر بنتا ہے، مدد کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ اور اب ہم آخری بات دیکھیں گے، وہ 30ویں آیت ہے، 29ویں 30ویں آیت، وہ جو تم میں نوکر بنتا ہے اور خادم بنتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے چھوٹا بناتا ہے، اس کو میں کیا دیتا ہوں۔ 29ویں اور 30ویں آیت۔ اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ So, this is the blessing, this is the honor, this is the privilege جو خدا ان کو دے گا جو اس کی کنگڈم میں سرو کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم 28ویں آیت پڑھیں گے۔ مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے۔ خداوند اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ میرا شاگرد وہ ہے جو آزمائشوں میں، جو مشکلات میں بھی، جو پریشانیوں میں بھی، جو دکھوں میں بھی برابر میرے ساتھ رہتا ہے، مجھے چھوڑ نہیں دیتا۔ میرا شاگرد کون ہے؟ جو برابر مسلسل دکھ میں، پین میں، پرابلم میں، آزمائش میں، ٹیمپٹیشن میں، ویکنس میں، بیماری میں، خوشی میں، غم میں، اچھے برے حالات میں تم برابر میرے ساتھ رہے۔ سو یو آر مائی ڈسائپلس۔ 29ویں آیت میں خداوند کہتے ہیں چونکہ تم برابر میرے ساتھ رہے اور تم نے میرے ساتھ مل کر سرو کیا، خدمت کی، تو اب میں تمہیں کیا دوں گا؟ جیسے باپ نے میرے لیے بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ مقرر کرتا ہوں۔ سو کیا مقرر کرتا ہوں؟ کنگڈم۔ So what Christ is saying over here is I ordain، مقرر کرنے کے لیے جو گریک ورڈ یوز ہوا ہے انگلش میں اس کا مطلب ہے ordain۔ میں تمہارا آرڈینیشن کرتا ہوں، اپوائنٹمنٹ کرتا ہوں، میں آج ordain کر دیتا ہوں تمہارے لیے، مقرر کر دیتا ہوں۔ کیا مقرر کر دیتا ہوں؟ کنگڈم۔
اگر آپ غور کریں اس ورس پہ تو خداوند کیا کریں اپنے ڈسائپل سے کہ جب تم برے وقتوں میں بھی برابر میرے ساتھ رہتے ہو تو میں نے تمہارے لیے ایک بادشاہی ordain کر دی ہے، مقرر کر دی ہے۔ میں نے مقرر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ چیز میں نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے اینڈ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ، یہ آپ کی ہے۔ ابھی آپ کو ملی یا نہیں ملی، ابھی یہ بلیسنگ آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، لیکن میں نے مقرر کر دی۔ خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تم مشکلات میں بھی، قربانیوں میں بھی، برے حالات میں بھی برابر میرے ساتھ ہو تو میں نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کیا مقرر کر دیا ہے؟ تم کو انائنٹنگ ملتی رہے، تم کو بلیسنگ ملتی رہے، تم کو ہیلنگ ملتی رہے، تم کو پرووائڈنس ملتی رہے، تم کو معجزات ملتے رہے، تمہیں خوشی ملتی رہے، تمہیں فضل ملتا رہے، تمہیں تسلی ملتی رہے، میں نے مقرر کر دیا۔ ہاللویہ۔ جب آپ پرابلمز میں سے گزرتے ہیں یاد رکھیں خداوند نے آپ کے لیے وکٹری مقرر کر دی، ordain کر دی کہ آپ کی ڈیسٹنی میں آپ کو کیا ملے گا؟ وکٹری۔ میں نے اپوائنٹ کر دیا، تمہاری اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، تمہاری ہیلنگ کی اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، ابھی ملے یا کل ملے اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، تمہاری پروموشن کی اپوائنٹمنٹ میں نے کر دی ہے، آج ملے یا کل ملے اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے، تمہارے کاروبار کی ترقی میں نے اپوائنٹ کر دی ہے، آج ملے یا کل ملے لیکن اپوائنٹ ہو چکی ہے، میں نے تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ تمہیں کیا ملے؟ برکت ملے، کامیابی ملے، بادشاہی ملے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے، اور ابتدائی سے اس کی یہ ڈیزائر تھی کہ اس کے لوگوں کو ایک کنگڈم ملے۔ خروج 19 باب اس کی 6 آیت دیکھیں۔ اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے، ان ہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ God is saying to Moses, میری یہ ڈیزائر ہے کہ تم کیا بنو؟ A nation of priests۔ اور تم کیا بنو؟ A holy nation۔ دوبارہ پڑھے ذرا اس ورس۔ اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے، ان ہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ سو اسرائیل کے لیے آغازی سے اور بلیورز کے لیے آغازی سے خدا کی یہ ڈیزائر ہے کہ وہ کیا بنے؟ اے کنگڈم آف پریسٹس، کاہنوں کی کنگڈم بنے، اور کیا بنے؟ اے ہولی نیشن۔ خدا میں کیا بنانا چاہتا ہے؟ کاہن اور ایک مقدس قوم۔ He never wants us to be like kings. He wants us to be like priests. کس کی مانند بنے؟ کاہن کی، بادشاہ کی مانند نہ بنے۔ اور پینٹیکاسٹل کے ایک گروپ میں ہم یہ بہت زیادہ ٹیچنگ دیتے ہیں، وی آر لائک کنگس اینڈ وی گیٹ دا کنگز انائنٹنگ، کنگز انائنٹنگ۔ سو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ دوسری اینڈ پہ دیکھیں، خدا یہ چاہتا ہے ہم کنگ نہیں بلکہ پریسٹ بنے اور ہمارے پاس پریسٹلی انائنٹنگ ہو، جس کی وجہ سے ہم ایک ہولی نیشن بنے۔ پہلا پطرس 2 باب اس کی 9 آیت میں بھی یہی لکھا ہے، سیم تھنگ جو ایکسڈس میں ہم نے دیکھا 19:6 میں، وہی پیٹر پہلے اپنی کتاب کے 2 باب کی 9ویں آیت میں لکھتا ہے۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ سو بائبل نو ویئر مینشنز کہ وی آر لائک کنگز، خدا کے لوگ بادشاہوں کی طرح ہیں، بائبل میں کہیں مینشن نہیں کیا گیا، لیکن پیچھے کافی عرصے سے یہ تھیولوجی پینٹیکاسٹل ورلڈ میں موجود تھی، وی آر لائک کنگز اینڈ وی گیٹ دا کنگز انائنٹنگ، لیکن نو ویئر ان دا بائبل خدا نے کبھی اپنے لوگوں سے نہیں کہا یو آر لائک دا کنگز۔ بائبل واٹ دا بائبل سیز از، میں نے تمہیں کنگڈم دی ہے اور تم پریسٹ ہو۔ تم کس کی مانند ہو؟ کاہنوں کی۔ اور کاہن کیا کرتے ہیں؟ سرو کرتے ہیں۔
اور مکاشفہ 5 باب 10 آیت میں بھی یہی لکھا ہے، آپ اس کو گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ سو وین 29ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا کہتا ہے میں نے تمہارے لیے بادشاہی مقرر کی ہے، اور اس بادشاہی کا بینیفٹ کیا ہے، اس بادشاہی کا حاصل کیا ہے، اس بادشاہی کا نچوڑ کیا ہے، اور اس کنگڈم کی کنڈیشن کیا ہے؟ سروس۔ جب ہم ہر قسم کے اچھے برے حالات میں بھی خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں، برابر خدا ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ ہمیں کیا دیتا ہے؟ بادشاہ۔ اور بادشاہی میں کیا ملتا ہے؟ 30ویں آیت، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ تو کیا یہ دو بلیسنگز اینڈ میں خدا بتاتے ہیں، اف یو آر ان مائی کنگڈم اینڈ اف یو آر بگ ان مائی کنگڈم، فرسٹ دن میں اگر تم میری بادشاہی میں بڑے ہو تو یہ دو بلیسنگ تمہیں ملیں گی۔ کیا ہے؟ نمبر 1، تم میری میز پر کھاؤ پیو گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یو ول ایٹ اینڈ ڈرنک ایٹ مائی ٹیبل۔ ان ادر ورڈز یو ول شیئر مائی ٹیبل، جو میں کھاتا ہوں وہ تم کھاؤ گے۔ وہ دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ پہلی چیز خدا ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کن کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو کنگڈم آف گاڈ میں سفرنگ کے باوجود خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے میں تمہیں کنگڈم دوں گا، اور اس کنگڈم میں تمہیں کیا دوں گا؟ تم میری میز پر کھاؤ گے اور پیو گے۔ یو ول ایٹ اینڈ یو ول ڈرنک۔ تم وہ کھاؤ گے جو میں کھاتا ہوں، اور تم وہ پیو گے جو میں پیتا ہوں۔ میں اپنا کھانا تمہیں دوں گا۔ سو پہلی بلیسنگ کیا خداوند کہہ رہے ہیں ان کو؟ کہ اگر تم اپنے آپ کو سرونٹ بناؤ گے اور میرے پیچھے چلتے رہو گے، میں کبھی کھانے پینے میں کمی نہیں آنے دوں گا، میں تمہاری کسی ضرورت میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ وین یو وانٹ ٹو ایٹ سم تھنگ اینڈ وین یو نیڈ ٹو ڈرنک سم تھنگ، جب بھی تمہاری نیڈ ہوگی میں پورا کروں گا۔ میں تمہاری بیسک نیڈز کو پورا کروں گا، میں تمہاری ہر نیڈ کو پورا کروں گا۔ متی 8 باب اس کی 11 ہے۔ اور جو خداوند کی میز ہے اس پہ آپ کو دال روٹی نہیں ملتی ہے، ا فیسٹ از اوور دیئر۔ شادی کی ضیافت ہے وہاں۔ دس مینس جب ہم خداوند کو سرو کرتے ہیں اور خداوند کے لیے سفر کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، تو جو کھانا خدا ہمارے لیے مہیا کرے گا فیسٹ ہوگی، یعنی خدا پھر کثرت سے ہمارے لیے ہر چیز فراہم کرے گا۔ متی 8:11۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ ضیافت میں اب ہم وہاں بھی شریک ہوں گے، ہم یہاں بھی خداوند کی ضیافت میں شریک ہوتے۔ لوکا 14 باب اس کی 15 ہے۔ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ اس میں کھانا کھانے کا مطلب لٹرل کھانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمبولک ہے، اس میں تمام چیزیں شامل ہے۔ سو واٹ کرائسٹ از سیئنگ از وین یو سفر فار می اینڈ وین یو فالو می ویلنگلی اینڈ ہیپیلی، خوشی کے ساتھ اور اپنی مرضی کے ساتھ جب تم میرے لیے دکھ اٹھاتے ہو اور مجھے فالو کرتے ہو، تو میں تمہارے لیے ایک ضیافت پرپیئر کرتا ہوں، ایک فیسٹ تمہارے لیے پرپیئر کرتا ہوں۔ اور وہ فیسٹ کیا ہے؟ کہ میں تمہارے لیے سب کچھ اویلیبل کرتا ہوں۔ اف یو نیڈ ہیلنگ آئی ول گیو یو ہیلنگ۔ شفا کیا ہے؟ لڑکوں کی روٹی ہے، اٹس چلڈرنز بریڈ۔ اف یو نیڈ بریڈ آئی ول گیو یو بریڈ۔ اور بریڈ کو خدا ہم کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ؟ ہیلنگ از لائک بریڈ۔ اف یو وانٹ ہیلنگ آئی ول گیو یو ہیلنگ۔ اف یو وانٹ پروموشن آئی ول گیو یو پروموشن۔ اف یو وانٹ اے چینج آئی ول گیو یو چینج۔ اف یو وانٹ وکٹری آئی ول گیو یو وکٹری۔ خدا ان کی میز کیا ہے؟ کا مطلب کیا ہے؟ ایوری بلیسنگ وچ یو نیڈ
اینڈ وچ یو وانٹ آئی ول گیو یو. دیکھیں, نیڈ ہونا ایک اور بات ہے, وانٹ ہونا ایک اور بات, خواہش ہونے کا. کچھ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے, کچھ چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں بلکہ ہمیں خواہش ہے. کچھ چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے, ہمیں وہ چیزیں ملنی چاہیے, ہماری نیڈ ہے. لیکن کچھ چیزیں ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہماری خواہش ہے, کاش یہ چیز ہمارے پاس. آپ کی نیڈ نہیں ہے, اس کے بغیر آپ گزارا کر سکتے ہیں, لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہو. ہم میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم خداوند کی میز پہ آتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں بھی ملتی ہیں جو ہماری نیڈ ہے, اور ہمیں وہ چیزیں بھی ملتی ہیں جو ہماری خواہش ہے. ہاللویا. وہ تیرا ذرا ذرا مطلب پورا کرتا ہے. خداوند کی میز پہ ہمیں وہ چیزیں بھی ملتی ہے جو ہماری نیڈ ہے. کھانا ہماری نیڈ ہے, ہمیں ملے گا, لیکن جو ہماری ڈیزائر ہے, سویٹ آپ کو چاہیے, آئس کریم آپ کو چاہیے, کوئی اور چیز کلفہ آپ کو چاہیے, آپ کو وہ بھی ملے گا جو آپ کی ڈیزائر ہے. سو ایٹ دا لارڈس ٹیبل, اور آج بھی جب آپ سمبولکلی بھی پاک شراکت لیتے ہیں اور خداوند کی میز پر آتے ہیں تو وہ چیزیں جو آپ کی نیڈ ہیں وہ بھی آپ کو ملتی ہیں, اور وہ جو آپ کی ڈیزائر ہیں وہ بھی آپ کو ملتی ہیں. ہاللویا. دوسری بات میں تمہیں کیا دوں گا, 30ویں دوبارہ پڑھیں گے, لوکا 22:30. مجھے تاکہ میری میز, میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو, بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. دیکھیں, اٹس اے اسٹرینج ورس. شاگرد اسرائیلی نہیں مسیحی ہیں, وہ یہودی نہیں اب کرسچینٹی میں ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. بھئی وہ کیوں انصاف کریں گے 12 قبیلوں کا؟ ان کا تعلق اسرائیل کے 12 قبیلوں کے ساتھ اب نہیں ہے, اب ان کا تعلق خدا کی بادشاہت کے ساتھ ہے. سو یہ جملہ کیا ہے, یہ ورڈز کیا ہے, سمبولک ہے. تم کیا کرو گے؟ اسرائیل کا انصاف کرو گے. اور جب خداوند نے یہ ریفرنس دیا تم اسرائیل کا انصاف کرو گے, تو خداوند اس جگہ سے ہمیں اٹھا کے کس دور میں لے جاتے ہیں؟ قاضیوں کے دور میں. کس دور میں لے کے جا رہے ہیں خداوند ہمیں؟ قضات کے دور میں, ججز کے پیریڈ. ججز کیا کرتے تھے؟ بنی اسرائیل قوم کا انصاف کرتے. تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم قاضیوں کی مانند ہوں اور بادشاہوں کی مانند ہوں. اس نے کنگز کے دور کی بات نہیں کی, اس نے ڈیوڈ اور سولومن کے دور کی بات نہیں کی. وہ ہمیں کس پیریڈ میں لے گیا ہے؟ ججز کے دور میں لے گیا. کیونکہ کنگز کی مانند لائف سٹائل یا بادشاہی کبھی خدا کے پلان میں نہیں تھی, بلکہ ججز کی طرح خدا کا پلان تھا. خدا نے قاضی مقرر کیے تھے, خدا نے بادشاہ مقرر نہیں کیے. بادشاہ بنی اسرائیل نے خود مانگے تھے. سو گاڈ از سیئنگ آئی ول میک یو لائک ججز. ججز کون تھے؟ ڈیبرا, شیمجر, سیمسن, سیموئل جج تھا, جوشوا جج تھا, موزس جج تھا. تو میں تمہیں کس کی مانند بناؤں گا؟ انصاف کرنے والا. اور ان دنوں میں لکھا ہے دبورہ نبیہ تھی جو بنی اسرائیل کا انصاف کرتا. ان دنوں میں سیمسن تھا جو بنی اسرائیل کا انصاف کرتا. ان دنوں میں ایہود تھا, شیمجر تھا جو بنی اسرائیل کا 12 ججز تھے, اور جوشوا اور سیمول کو ملا کے 14 جج بن گئے. تو تم کیسے انصاف کرو گے؟ لائک ججز. اس کے اور بھی بڑے ڈیپر میننگز ہیں. ججز کا کوئی ٹائٹل نہیں تھا, دے ور کامن پیپل, دے ور نیور پاسٹرز, بشپس, اپوسل, دس اینڈ دیٹ. وہ کیا تھے؟ عام لوگ تھے. اور ان کا ٹائٹل کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. سمپل کامن پیپل, بٹ دے ہیڈ دا پاور آف گاڈ, دا وزڈم آف گاڈ, دا اتھارٹی آف گاڈ. خدا ہم کہتے ہیں تم جب نوکر بنو گے ججز کی مانند تو تمہیں کسی ٹائٹل کی پرواہ نہیں ہوگی. ہمیں کنگ سولومن کہا جائے, ہمیں کنگ جہوشفت کہا جائے, یا کوئی ہمیں بڑا ٹائٹل دیا جائے, ہمیں فلاں 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 لیڈر کہا جائے, یو ول بی لائک ججز. ججز کا کیا ٹائٹل تھا؟ نتھنگ. سیمسن کیا ٹائٹل تھا؟ نتھنگ. دبورہ کا کیا ٹائٹل تھا؟ نتھنگ. وہ کیا تھے؟ انصاف کرتے, قاضی تھے. اپنے گھر میں کہاں پہ انصاف کرتے تھے؟ اپنے گھر میں. ان کا چرچ ان کے گھر میں تھا, ان کا آفس ان کے گھر میں تھا.
کوئی شان و شوکت نہیں, کوئی بلڈنگز نہیں, کوئی بڑے بڑے مانیومنٹس نہیں, سمپلی عام لوگ تھے. اور کیا ٹائٹل تھا ان کا؟ نتن, خدا کے خادم. لیکن ان کے پاس کیا تھی؟ اتھارٹی. ہر جج نے بنی اسرائیل کو کیا دلائی؟ وکٹری دلائی. ہر جج کا فنکشن کیا تھا؟ دشمن کو ختم کرے اور بنی اسرائیل کو فتح دلائے. یہ پوزیشن میں تمہیں دوں گا, تم دشمن کو ختم کرو گے, اپنی قوم کو فتح دلاؤ گے. ہاللویا. تم دشمن کو ختم کرو گے اور اپنی قوم کو وکٹری دلاؤ گے. یہ دو بلیسنگ میں تمہیں دوں گا. نمبر 1, تم میری میز پہ کھاؤ گے. جو تمہاری نیڈ ہے وہ بھی پوری کروں گا, اور جو تمہاری ڈیزائر ہے وہ بھی پوری کروں گا. نمبر 2, تم ججز کی مانت ہوگے. ججز کیا کرتے تھے؟ دشمن کو ختم کرتے تھے, قوم کو فتح دلاتے تھے. یو ول ڈیفیٹ یور اینیمیز اینڈ دا اینیمیز آف گاڈ اینڈ یو ول برنگ وکٹری. جب آپ خداوند کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں اور جب آپ دکھوں میں بھی خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو خداوند آپ کو وہ چیزیں بھی دیتے ہیں جن کی آپ کو نیڈز ہیں, اور وہ بھی دیتا ہے جو آپ کی ڈیزائرز ہیں. نمبر 2, خداوند پھر آپ کے وسیلے دشمن کو فتح دیتا ہے, دشمن کو شکست دیتا ہے اور قوم کو فتح دیتا ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. آئے ہم ان شاگردوں کی مانند بنے, تم میرے دکھوں میں میرے ساتھ رہے, برابر میرے ساتھ شریک رہے, اور میں تمہیں کیا دوں گا؟ بادشاہ دوں گا. آئی ایم گاڈ. تیرا ساتھ چھوڑے گا. یقیناً اس پورا سر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے. اگر اب تک آپ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے حالات اور مشکلات کے باعث کچلے ہوئے ہیں تو آج ہی یسوع مسیح کے پاس آئیں. وہ آپ کو نئی زندگی, گناہوں سے معافی, شفا اور راحت بخشے گا. یسوع نے فرمایا, اے بوجھ سے دبے لوگوں, میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا, تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. گناہوں سے توبہ اور یسوع کا اقرار کرنے سے آپ نئی زندگی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. شاید آپ کہیں, میں تو پیدائشی مسیحی ہوں, میں مسیح خاندان میں پیدا ہوا ہوں, چرچ کا ممبر ہوں اور میرا نام بھی مسیحی ہے. لیکن یسوع مسیح نے فرمایا, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے, اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. آدم میں سب مرتے ہیں, مسیح میں سب زندہ کیے جاتے ہیں. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو یسوع مسیح آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہوگا اور آپ کو نجات, جسمانی شفا, رہائی اور برکت دے گا. آپ میرے پیچھے اس دعا کو دہرائیں. خداوند یسوع, میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اتنے برسوں تک میں نے گناہ, گندگی, غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی ہے. آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند ہو. آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے آمین.